अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन मलिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिल्टर्ड न्यूज़। आज की जो मेन खबरें हैं उसमें सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ तो चाइना और इंडिया में जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, स्पेशली बोथ चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर और इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो रशिया गए हुए हैं इस वक्त, उस वजह से मज़ीद नई खबरें सामने आई हैं और सूरत हाल सामने आई है, उस बारे में बात कर लेंगे। उसके अलावा जो पाकिस्तान और चाइना की आपस में मज़ीद कोलैबोरेशन बढ़ रही है उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है वहाँ पे। और जो PIA की रिपोर्ट आई है, जो त्यारा क्रैश हुआ था कराची में एक माह पहले, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या रिपोर्ट में कहा गया है। तो आइए देखते हैं। जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो रिपोर्ट आई है PIA के बारे में। उसमें इंकशाफ हुआ है कि जो प्रॉब्लम बना हुआ था वो ज़्यादातर ज़्यादा पायलट्स की नाअहली या कमज़ोरी की वजह से था। और इस बात का अंदिया मुबश्शिर लुकमान ने अपने उस दिन की वीडियो में दे दिया था कि ये हो ना हो CAA का इशू है और उनको जांच पड़ताल करनी चाहिए, इसमें टेक्निकल एरर ऐसा सच नहीं हो सकता। तो रीज़न यही सामने आई है कि इस रिपोर्ट में सामने आया है कि 120 पायलट्स जो हैं उनके पास जेली लाइसेंस हैं। और जेली लाइसेंस होने की वजह से उनकी ट्रेनिंग भी फिर ऐसी थी, जो उनकी जो पीरियाडिक उनकी होती है ट्रेनिंग होती है, फिर उसमें भी ऑब्वियसली वो नहीं जाते होंगे क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी लाइसेंस है ही नहीं। तो ट्रेनिंग तो उन लोगों की होती होगी जिनके पास लाइसेंस होता है। तो ये बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है कि इस डे एंड एज में जहाँ पर एक ड्राइविंग लाइसेंस भी जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पर एक जाली ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं बन सकता। ये अगर बन सके तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि लोग बनवाते ही नहीं है। उसके फाइन होते हैं या उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है क्योंकि वो एक आपके पास एक लाइसेंस है, आपके पास गाड़ी है। इट्स लाइक अ वेपन। आप इससे किसी बंदे को डैमेज कर सकते हो, मार सकते हो, किल कर सकते हो। तो ये तो पायलट है, पायलट का लाइसेंस इनको जाली मिल गया या अनऑथराइज्ड लाइसेंस इनके पास थे। तो ये बड़ी खतरनाक किस्म की और बड़ी डैमेजिंग रिपोर्ट है PIA के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। तो आई थिंक इमरान खान साहब इसके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट और स्ट्रांग एक्शन लेने वाले हैं और होपफुली कि इन काली भेड़ों को निकाला जाएगा CAA में से। और मैं मुबशर लकमान को बहुत पहले सुनता था तो छोड़ दिया जब से उनका वो मलक रियाज वाला मसला सामने आया। अब दोबारा इस चैनल की वजह से दोबारा उनको देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो उन्होंने ये वीडियो जारी की थी जिसमें उन्होंने बताया था, क्योंकि वो बजाते खुद एक पायलट भी हैं, प्राइवेट पायलट लाइसेंस लिया उन्होंने, उनका अपना प्राइवेट जेट भी है। तो इस लिहाज से वो CAA को बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे। तो उनकी बात बिल्कुल ठीक थी कि इस तरह के मसाइल बन रहे हैं जो डैमेज कर रहे हैं। इसमें तकरीबन आज तक जो लास्ट फ्यू इयर्स में पाकिस्तानी हथियारों से मरने वालों की तादाद तकरीबन 1100 है। और वो डिमांड कर रहे थे मुबशर साहब कि इनको बिल्कुल प्रोसिक्यूट किया जाए मर्डर्स के लिए, क्योंकि ये चीज़ें जानबूझ के कर रहे हैं। ये गलती से नहीं हो रही या उसमें कुछ और टेक्निकल एरर नहीं आ रहा। तो ये ह्यूमन एरर हैं जो बेसिकली हमारे कल्चर में जो करप्शन दबी हुई है, हाइट साइड पे घुसी है, उस वजह से ये इशू सामने आ रहे हैं। जिसमें कराची में जैसे आपने देखे होंगे कि वोट तो इलेक्शन तो फिक्स होती हैं, तो पेपर भी फिक्स हो रहे थे, सारे पेपर निकले हुए थे। तो ये सिचुएशन पायलट्स में ही बनी है, हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट जॉब है। तो अभी जो रिपोर्ट आई है एमिरेट्स एयरलाइन से, अब उन्होंने क्लियरली कह दिया, उन्होंने तो कोरोना का बहाना लगाया कि कोरोना की वजह से हम पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं उनको हम नहीं हायर कर रहे या हम अपनी फ्लाइट्स उधर पाकिस्तान की तरफ नहीं लेके जा रहे। लेकिन असल मसला ये कोरोना का नहीं है, क्योंकि बाकी कंट्रीज में भी तो कोरोना है। उन्होंने अपनी फ्लाइट्स कहीं भी नहीं रोकी, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, किसी भी इलाके में उन्होंने अपनी फ्लाइट नहीं रोकी, लेकिन पाकिस्तान में रोकी हैं। और आई बिलीव कि वो मसला इसी रिपोर्ट्स की वजह से है, जिसमें बताया गया कि इनके जो लाइसेंस है पायलट्स के वो जाली हैं। तो आयल से कि उनकी प्रॉपर से जांच परख होगी, जो पाकिस्तानी पायलट्स हैं या जिन्होंने पाकिस्तान से क्वालिफाई किया है, तो या PIA से जो बिलोंग करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बदनामी है। PIA पहले ही बड़े नाजुक हालात में है, वो सर्वाइव करने की चक्करों में, तो ऊपर से इस तरह की न्यूज़ सामने आती हैं तो बड़ी डैमेजिंग है। तो इसके बाद हम बात करते हैं जी, चाइना और पाकिस्तान में जो दोस्ती बढ़ रही है वो उसकी एक और मिसाल सी पैक तो सामने है, डैम बन रहे हैं चाइना के साथ वो सामने है। और दीगर शोबों में, मेडिकल के शोबों में और दूसरी टेक्नोलॉजी के साथ साथ अब नई जो चीज़ सामने आई है, जैसे सेटेलाइट, तो आप लोगों को पता होगा कि जैसे हर काइंड ऑफ हर कॉन्टिनेंट की अपनी सेटेलाइट है और आप उसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अमेरिका ने GPS बनाया हुआ था, GPS हम सभी यूज़ करते हैं अपने मोबाइल्स में जो हम ट्रैवल करते हैं।
اس سے کافی زیادہ انفارمیشن مل جاتی ہے، ایون حتیٰ کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس روڈ پر ٹریفک زیادہ ہے یا کم ہے۔ تو اسی طرح سے اب چائنا جو ہے اس نے اپنی ٹیکنالوجی بنائی ہے جس کو وہ DBS کا نام دے رہے ہیں، اور وہ ٹیکنالوجی بڑی زبردست ہے، کیونکہ ابھی یہ جو پرانی ہو چکی ہیں جو سیٹلائٹ ہیں GPS امریکہ کی ہے، اس طرح یورپ میں جو ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے اسے گلیلیوس کہتے ہیں، اور رشیا نے بھی ایسی ایک بنائی ہے جس کو وہ لوناس کہتے ہیں۔ تو چائنا نے اب جو بنائی ہے اس کا نام ہے DBS، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سول یوز کے لیے بھی اور ملٹری یوز کے لیے بھی، کیونکہ جو آپ کی گائیڈڈ میزائلز ہوتے ہیں وہ بھی سیٹلائٹ کے ذریعے جاتے ہیں، جو آپ کے ڈرون ہوتے ہیں وہ بھی سیٹلائٹ کے ذریعے۔ تو یہ تو ملٹری لیول پہ ہوا، لیکن سول لیول پہ جو عام سوسائٹی میں یوز ہوتا ہے اس میں نیویگیشن بہت زیادہ ہر بندہ یوز کرتا ہے۔ تو پاکستان میں بھی یوز ہوتی تھی، لیکن ہم وہ کیونکہ امریکہ کی یوز کرتے تھے، اب چائنا کی یوز کریں گے، اور چائنا اس سے اربوں ڈالر کمائے گا۔ اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اس میں زیادہ امپرومنٹ ہوگی، کیونکہ وہ GPS اور گلیلیو اور GPS تو اور لوناس یہ تو پرانے ہو چکے ہیں سافٹ ویئر، اور ان میں وہ ڈیولپمنٹ کرتے تو رہتے ہیں، امپرومنٹ کرتے رہتے ہیں، لیکن چائنا کی بالکل اب نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ دوستی کا ثبوت انہوں نے ایسے دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان پہلا ملک ہوگا جس میں ہم اس کو یوٹیلائز کریں گے، اس کو اس میں شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ 200 کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے اپلائی کیا ہے خود سے کہ ہمیں بھی اس چیز میں شامل کریں، اس ٹیکنالوجی میں شامل کریں، کیونکہ چائنیز تو اپنے آپ کو پروو کر رہے ہیں، ہر چیز میں پروو کر رہے ہیں کہ وہ کتنے زبردست قسم کی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں۔ 5G آپ کے سامنے ہے، دنیا کا سب سے بیسٹ جو آپ کو انٹرنیٹ کا مل سکتا ہے، سپیڈ مل سکتی ہے، وہ 5G ہے، اور چائنا کی بیسٹ ہے۔ اور امریکہ ٹرمپ اسی پہ وہ مارے جا رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھے جا رہے ہیں، اور ان کی اکنامیکل اور ٹیکنالوجیکل وار شروع ہو چکی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ ہر طریقے سے چاہتا ہے کہ چائنا کو کسی طریقے سے دبایا جائے۔ اب وہ آسٹریلیا کے ساتھ مل کر، جاپان کے ساتھ مل کر اب وہ مشقیں کر رہا ہے، اس نے اپنے ایون گائیڈڈ میزائل اپنے ڈپلوائے کر لیے ہیں جاپان میں، جو ان کے پاس آرمی یونٹ ہے وہاں پہ۔ تو اس طرح کی سچویشن اب انڈیا کو یوز کر رہا ہے، اس طرح کی حالات بنا رہا ہے کہ وہ چائنا کو کسی طریقے سے بھی اکنامیکلی پہلے تو انہوں نے ٹرائی کیا ہے کہ چائنا کو ذمہ دار قرار دینے کی کوشش کی ہے کورونا کی، کہ اس کو بائی کاٹ کیا جائے، اس کی پروڈکٹس کو بائی کاٹ کیا جائے۔ تو وہ ہر طرح سے ٹرائی کر رہا ہے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے بھی 5G کے بارے میں بھی انہوں نے بڑی کیا سے رائیاں شروع کر دی تھیں کہ یہ جو کرونا ہے کہ 5G سے سٹارٹ ہوا ہے۔ تو اس طرح کے ڈیمیجنگ ٹیکٹکس استعمال کرا ہے وہ چائنا کے خلاف۔ تو اب اس کو اس میں بھی ایشو ہوگا، کیونکہ پاکستان بھی ٹیکنالوجی میں فلی سپورٹ لے گا چائنا سے، کیونکہ امریکہ پہ تو ریلائی نہیں کر سکتا پاکستان، کیونکہ وہ فلی سپورٹ کر رہے ہیں انڈیا کو۔ تو یہ ساری ٹیکنالوجی سیٹلائٹ سے ہی پاسبل ہے۔ تو سیٹلائٹ میں جب یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں آئے گی تو یہ صرف ملٹری لیول تک نہیں، بلکہ اس کی زراعت میں بھی اس کو کافی اچھے طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس میں اسمارٹ فونز میں، میپنگ میں، اس کے علاوہ کار میں جو ہوتی ہے سیٹلائٹ وہ بھی اس میں انسٹال ہوگی۔ سیٹلائٹ سافٹ ویئر کو چلانے کے لیے چائنا نے 55 سیٹلائٹ جو ہیں وہ خلا میں بھیجے ہیں، جو ہر وقت گھوم رہے ہیں، اور وہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے نیوز کو، جس سے آپ کو ویدر کی فورکاسٹ بھی پتہ چلتی رہے گی۔ اور اس میں اربوں ڈالر اس نے خرچ کیے ہیں، اور اربوں ڈالر ہی چائنا اس میں کمائے گا۔ تو دوستی کا ثبوت تو یہ ہے کہ انہوں نے فرسٹ پاکستان کو پریفر کیا ہے کہ پاکستان کو اس میں ہم شامل کریں گے۔ اب جو چیزیں ہم یہاں پہ یورپ میں دیکھ سکتے تھے گھروں یا 3D امیجز ہم دیکھ سکتے تھے، اور وہ پاکستان میں بھی دیکھ سکیں گے۔ اور ٹیکنالوجی بڑی امپروو ہوگی، ہمیں میپنگ کے لحاظ سے، ٹریولنگ کے لحاظ سے، ایگریکلچر کے لحاظ سے۔ تو وہ لوگ جو بڑے ذمہ دار ہیں، فارمنگ کرتے ہیں، وہ اس سیٹلائٹس کے ذریعے بھی اپنی کاشتکاری کر سکتے ہیں۔ ڈیولپڈ کنٹریز میں، امریکہ وغیرہ میں یا یورپ میں ایسے یہاں پہ ٹریکٹر بنائے گئے ہیں جو سیٹلائٹ کے ذریعے خود ہی سے سارا ہل چلاتے ہیں کھیتوں میں، خود ہی سے بیج لگاتے ہیں، اور وہ بیج سے جب پودے ہوتے ہیں تو ان کو کاٹتے بھی خود ہی سیٹلائٹ کے ذریعے سے، وہ مین پاور اس میں چاہیے نہیں ہوتی۔ تو بڑی زبردست ٹیکنالوجی ہے، اور ہوپ فلی پاکستان اس سے خوب فائدہ اٹھائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں جو سچویشن ہے چائنا اور انڈیا کے درمیان۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ چائنیز اور انڈین ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ، یہ دونوں اس وقت ماسکو میں ہیں، رشیا میں موجود ہیں۔
اور وہاں پہ جو تقریب ہے World War II کے لحاظ سے اس میں اس کی شرکت کے لیے گئے ہیں۔ اس میں راج ناتھ صاحب کے تو دو ریزن تھی وہاں پہ جانے کی۔ ایک تو وہ میزائل S-400 لینا چاہ رہے تھے رشیا سے، اس کے علاوہ 33 جو لڑاکا طیارے ہیں، اور T-90 ٹینک اور دیگر اسلحہ، کافی رائفلز، بندوقیں وغیرہ، یہ بھی انہوں نے آرڈر کرنی ہے۔ تو پاکستان تو یہ اس میں سے کافی کچھ خود بنا رہا ہے، جو اسلحہ، جو ویپنز ہیں وہ خود بنا رہا ہے، میزائل ٹیکنالوجی چلو انڈیا بھی خود بنا رہا ہے، لیکن ہمارے لڑاکا طیارے جو ہیں وہ چائنا کے ساتھ ہم مل کر JF-100 جو ہے ہم نے خود بنایا، اور اس کی بڑے آرڈرز آ رہے ہیں دیگر ممالک سے۔ تو اس میں کافی ہم خود کفیل ہو چکے ہیں، لیکن انڈیا جو ہے وہ ابھی بھی پرچیز کر رہا ہے کافی چیزیں زیادہ رشیا سے۔ ہم بھی پرچیز کر رہے ہیں، لیکن ہم جس طریقے سے ہماری اسٹریٹجی بڑی زبردست ہے کہ ہم چیزیں مل کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ، جس میں ہمارے لوگوں کی ٹریننگ بھی ہوگی اور اس میں مزید ڈیولپمنٹ بھی ہوگی، تو کسی دن آ کر ہم خود سے اپنی چیزیں، اپنی پروڈکٹس بنا سکیں گے، 100% اس میں خود کفیل ہو جائیں گے۔ تو اس میں رشیا نے بھی انکار کر دیا جی بھارت کو کہ آپ کو ہم اسلحہ نہیں دے سکتے، کیونکہ چائنا نے ان کو کلیئرلی کہہ دیا، بلکہ دھمکی دیا کہ اگر آپ انڈیا کو یہ سارا سامان دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمارے خلاف ہیں، کیونکہ انڈیا نے وہ سامان سارا یہ اسلحہ ہمارے خلاف استعمال کرنے کے لیے پرچیز کر رہا ہے۔ تو یہ بڑی زبردست ہے، اور BBC نے اس چیز کی خبر دی ہے کہ چائنا نے رشیا کو دھمکی دی ہے، اور انہوں نے نہ کر دیا۔ اسی طرح جو رشین ایک منسٹر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھارت کی اس مسئلے میں ہیلپ نہیں کر سکتے، یہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے چائنا اور بھارت کا، اور نیبرز کے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہوتے رہتے ہیں، تو آپ اس کو خود ہی سے سارٹ آؤٹ کریں۔ تو بیسیکلی اس وقت انڈیا بالکل تن تنہا ہے، کیونکہ امریکہ نے بھی اس کی پشمنائی چھوڑ دی ہے، اور انڈیا جو ہے وہ بالکل تڑپ رہا ہے اس وقت، جو مچھلی تالاب سے جیسے نکلی ہوتی ہے نا، ایسے تڑپ رہا ہے، اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ کہیں سے کوئی مدد ملے، کوئی ہمارا ساتھ دے۔ تو امریکہ نے اب زیادہ ریلائی کرنا شروع کر دیا آسٹریلیا اور جاپان کی طرف، کہ یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، انڈینز تو یہ تو اپنا علاقہ نہیں کور کر سکے، اس کو نہیں بچا سکے، اس میں تقریباً 1.5-2 کلومیٹر اندر تک چائنیز آرمی آ گئی ہے، اور انہوں نے اپنے بنکرز بنا لیے ہیں، انہوں نے اپنا سارا کچھ وہاں پہ دیواریں بنا لی ہیں، اور وہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ اور اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں، کہ اس مسئلے کو حل آؤٹ کرنے کے لیے، کہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو لوور لیول پہ بات کرنی ہے، ہم نے اس کو منسٹری لیول پہ بات نہیں کرنی ہے انڈیا کے ساتھ، ہمارے جو لوور لیول کے آفیسرز ہوں گے وہ آپ کے لوور لیول کے آفیسر سے بات کریں گے، یعنی وہ اس چیز کو امپورٹنس ہی نہیں دے رہے کہ ہمیں اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے، وہ اب چاہتے ہیں کہ انڈیا کچھ کرے۔ اور کشمیر کے بارے میں بڑی زبردست چائنا نے بات کی ہے، جو آج تک پہلے کبھی نہیں کی انہوں نے، وہ یہ کہ چائنا نے کہا ہے کہ آپ اپنی مقبوضہ کشمیر سے اپنی فوجیں نکال دیں، اور جو آرٹیکل 370 آپ نے چینج کیا تھا 5 اگست کو، وہ دوبارہ سے بحال کریں، کیونکہ اگر آپ اپنی آرمی وہاں پہ رکھیں گے تو پھر چائنا بھی اپنی آرمی مقبوضہ کشمیر میں لے کے آ جائے گا۔ یہ کیسی عجیب سی سٹیٹمنٹ ہے، اور اس سے پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے انڈین میڈیا میں بھی اور انڈین گورنمنٹ میں بھی، کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو چائنا کا کہنا ہے کہ جس طرح یہ متنازع علاقہ ہے، اس میں پھر ہمارا بھی اتنا ہی حصہ ہے جتنا آپ کا ہے، تو ہم اپنی آرمی بھی اس میں لے کے آئیں گے۔ تو یہ سرپرائز کے بعد سرپرائز انڈیا کو مل رہا ہے، اور انڈیا کو سمجھ نہیں آ رہی، اور وہ ہوش کے ناخن نہیں لے رہا، اور بس وہ امریکہ کی سن کے جو امریکہ کہہ رہا ہے اس کو، وہ اسی کے باتوں پہ چلا ہوا ہے۔ اب مسئلے انڈیا کو پاکستان کے ساتھ بہت زیادہ ہیں، سٹارٹ تو وہ کب سے ہیں کشمیر سے، لیکن اب جو اصل جو اس کے ہڈی ہے گلے میں پھنسی ہوئی، وہ سی پیک کی وجہ سے ہے، وہ ایسی کڑوی گولی ہے، وہ جو نہ نکل پا رہا ہے اور نہ اس کو تو پا رہا ہے۔ اب نہ صرف چائنا کی طرف سے اسے ایشو بن رہا ہے، اب بنگلہ دیش بھی کہہ رہا ہے کہ جی آسام جو بھارت میں ہے وہ ہمارا حصہ ہے، 1905 کا جو نقشہ ہے وہ کہہ رہے ہیں اسی کے مطابق یہ ہمارا حصہ ہے اور ہمیں واپس دیا جائے۔ اسی طرح سے نیپال نے بھی اتراکھنڈ نامی علاقہ ہے، اسی طرح نیپال نے بھی اتراکھنڈ کے علاقہ کو نیپال کا علاقہ قرار دیا، جس پر بھارت نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ 1980 میں جو خالستان کی تاریخ چلی تھی، وہ بھی اب دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے، اور یہ آئی تھنک اٹس ٹائم فار کشمیر ڈسپیوٹ ٹو بی فائنلائزڈ، اور انشاءاللہ ہوپ فلی کہ اس سارے مسئلے سے کوئی بہتر پیش رفت ہوگی اور کشمیریوں کو بھی آزادی ملے گی۔ اس اچھے سے نوٹ کے ساتھ میں آپ اجازت چاہوں گا آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔